शालोम भाई और बहनों कैसे हैं आप। हमारे और भी दोस्त हैं। हमारे और भी दोस्त हैं। आज मैं रोम आया हूँ। यहाँ पर एक इंटरनेशनल मीटिंग है, तो उसके लिए ये जो शादीशुदा हैं उनके उनके लिए आज एक हम बहुत खूबसूरत बात करेंगे। बहुत अहम सवाल उठाया गया है इंजील मुक़द्दस में, और हमारी ज़िंदगियों में वो बहुत हमारे करीब है। हर रोज़ हर दिन हमारी ज़िंदगी में ये जो बात है वो आती रहती है। तो देखते हैं वो क्या बात है जो इतनी ज़रूरी है। और आज ये इतना खूबसूरत सूरज है जो इस तरफ निकला हुआ है। पीछे ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पे ये जो दरख्त है, ये वाला दरख्त, ये जैतून का दरख्त है। ये फिर गुलाब के फूल हैं बड़े खूबसूरत। तो ये ज़िंदगी की एक अलामत है। ज़िंदगी भरपूर है इनके साथ, और आसमान इतना खूबसूरत है। तो क्या वो बात है जो हमारी ज़िंदगी में आती है, वो है ज़िंदगी, मौत और मौत के बाद। तो आइए आज की तिलावत सुनते हैं। ये मुक़द्दस लूका की इंजील से ली गई। हम 32वें अतवार की इंजील की बात कर रहे हैं, मुक़द्दस लूका की इंजील से। आइए चश्मा उतार लेते हैं ताकि ज़िंदगी को और करीब से देख सकें। ये तिलावत हम सुनते हैं मुक़द्दस लूका की इंजील में से। इसका जो टाइटल बताया गया वो है क़यामत का सवाल। ये जो बाब है वो 20 है, उसकी 27 से 34 आयत तक। तब उन सदूकियों में से जो क़यामत के मुनकर थे, बाज़ ने पास आकर उससे सवाल करके कहा, ऐ उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का कद खुदा भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ब्याह में ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। बस 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। फिर दूसरे ने और तीसरे ने भी उसे लिया, और इसी तरह उन 7 ने, वो सब बे औलाद मर गए। आखिर को वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस आलम के फर्जंद तो ब्याह करते हैं और ब्याहे जाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलम और मुर्दों में से जी उठने के शरीक हों, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने के नहीं, इसलिए कि वो फरिश्तों की मानद होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। और मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा ने भी झाड़ी के ज़िक्र में इशारा किया है। चुनाचे वो खुदावंद को इब्राहीम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता है, मगर खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि ज़िंदों का खुदा है, क्योंकि उसके नज़दीक सब ज़िंदा हैं। तब बास फ़कीयों ने ख़िताब करके कहा, ऐ उस्ताद, तूने खूब कहा। बाद उसके किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे कोई और सवाल पूछे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ माफ़ की जाएँ। इस तरफ आ जाते हैं। थोड़ा रोशनी है, सूरज है, ज़िंदगी की अलामत है। तो ये जो आज की तिलावत है, हमारे सामने भी ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि क्यों इंसान को पैदा किया गया है। ज़िंदगी का एक शुरू है, एक इख्तिताम है, लेकिन इंसान हमेशा से इस इख्तिताम को कबूल करने से इनकार करता रहता है। मिस्री हनूत करने का अमल, यानी मरने के बाद लाश को महफूज करने और उसमें उम्मीद इसके साथ कि वो ज़िंदगी जो है वो उसकी चलती रहे, उसको वो मम्मीज़ बना के रखते थे। और हमने एक और वीडियो में उसकी बात की थी कि वो एक जो सिकामोर का दरख्त है उसको इस्तेमाल करते, क्योंकि वो उसकी जो लकड़ी है वो बहुत सालों, हज़ारों साल तक चलती है। जिस्म को इस तरह वो महफूज करते थे। मेसोपोटामिया में मौत को एक सफ़र की तरह बताया जाता है कि उसके इख्तिताम पर एक ऐसा शहर है जहाँ से कोई वापसी नहीं। फिर देवताओं के बारे में भी कहा गया है कि उन्होंने ज़िंदगी अपने लिए रख ली
اور جو موت ہے وہ انسانوں کو دے دی، ان کی قسمت میں لکھ دی۔ جو تجزیہ کار کی دنیا جہاں پر یونانی میتھولوجی کی بات کی جاتی ہے، وہاں پہ اورفس کا جو وہ ایک ایسا دیوتا ہے جو موسیقی میں انسانوں اور دوسری مخلوقات کو بھی نچا سکتا تھا، لیکن موت اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس کے بس کی بات نہیں۔ کیا خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ایک دم ہم مر جائیں؟ جو توحید پرست مذاہب ہیں، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا کیا رہ گیا ہے؟ صرف نام۔ اگر خدا ہے تو موت کیوں ہے؟ آج کی انجیل میں یسوع اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارا بھی یہ سوال ہوگا کہ یہ موت ہوتی کیوں ہے؟ یہ سوال جو ہے وہ صدوقی کر رہے ہیں۔ یہ صدوقی کون ہے؟ پہلے تو یہ صندوق سے نہیں ہے، یہ نون اس میں نہیں ہے، صدوقی۔ یہ اگر ہم دیکھیں پہلا ملوک کی کتاب، اس کے پہلے باب، اس کی 32ویں آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد کاہن صادق کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان کو مسح کریں، اور یوں وہ بادشاہ کی گدی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کاہن بعد میں کاہن اعظم کا درجہ لے لیتا ہے، اور اس کے پیچھے آنے والا جو گروہ ہے، اس کے پیچھے آنے والے جو سب کاہن ہیں، وہ پھر صدوقی کہلاتے ہیں، جو ان کے پیروکار تھے۔ یہ وہ کاہن ہیں جو اشرفیہ یعنی مخصوص طبقے کی حکومت کا حصہ تھے۔ رومی حکومت کے ساتھ سیاسی گٹھ جوڑ ان کا تھا۔ یہ طبقہ بہت دولت مند تھا، اس لیے فریسیوں کو لوگ صدوقیوں سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ صدوقی دولت مند تھے، پھر وہ ہیکل میں وہ گروپ تھا جو مذہبی رسومات کو عمل کو جانچتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، ان کی کاملیت کو دیکھتا تھا کہ وہ تکمیل تک پہنچے، اور اس کے لیے یقیناً وہ معاوضہ لیتے تھے، کیونکہ رسومات کو محفوظ کرنا، مذہبی موسیقی، گیتوں کی پیشکش، ان کو وہ سب کچھ، یہ جو تھی وہ ساری کی ساری باتیں جو وہ صدوقی کرتے تھے۔ بہت ہی ایک طبقہ جو بہت ان کا رسوخ تھا۔ یہ خدا اور انسان کے درمیان رابطہ کرانے والے جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں، یہ قربانی، دعا، رسومات، اور جو قربانی ہے وہ صحت کی ہو سکتی ہے، وہ اچھی اولاد کی ہو سکتی ہے، اچھی فصل کی ہو سکتی ہے، کامیابی کی ہو سکتی ہے، یہ سب کے سب ان کے ہاتھوں میں تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایسا گروپ ہے جو اپنے اندر بہت ہی طاقت رکھتا تھا۔ جب خدا یسوع مسیح یروشلم آتے ہیں اور ہیکل میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہو کر وہ تختے پلٹ دیتے ہیں جو لوگ وہاں پر کاروبار کر رہے تھے، خرید و فروخت کر رہے تھے، اور یہ بات وہ وہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کو ہمارے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ہم کوئی بکرا قربان کر کے، یا کوئی اور دیگ دے کر، یا کوئی اور پیسے کی نذرانہ دے کر خدا کو مجبور کریں، یا اس کے دل کو نرم کریں، یا اس کو ایک قسم کی رشوت دیں کہ وہ ہمارے لیے وہ کام کرے۔ لیکن یہ جو کاہنوں کا وہ طبقہ تھا، یہ کام کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہمیں لا کر دو، ہمارے ساتھ خدا کا رابطہ ایسا ہے، جو بھی ہے وہ چیزیں ہم آپ کے لیے خدا سے مانگیں گے۔ اور یہ کاہن جو تھے وہ اگلی زندگی میں ایمان نہیں رکھتے تھے، پیسہ بھرمار تھا، جیسے میں نے پہلے کہا، اس لیے ان کے لیے جنت یہیں تھی۔ ان کے لیے صرف مذہب آج کی زندگی میں برکات حاصل کرنا، رسومات کو آگے بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ زکریا جو ہیں، حضرت زکریا مقدس یوحنا اصطباغی کے والد، وہ بھی کاہن تھے اور وہ بھی صدوقی تھے۔ فریسی اگلی زندگی میں یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ دو گروپ ہیں، فریسی اور یہ جو ہیں اور صدوقی جو ہیں، دو گروپ ہیں۔ جو فریسی ہیں وہ بہت ہی قریب سے جو عمل جو احکامات ہیں ان پر غور کرتے ہیں، ان پر عمل میں لاتے ہیں، جبکہ صدوقی اس سے ہیکل میں وہ بہت کرتے ہیں، لیکن ایک ان میں یہی فرق ہے کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے، اگلی زندگی کو نہیں مانتے۔ یقیناً
یقیناً وہ جو یہ لوگ ہیں فریسی ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر، کیونکہ عام لوگوں کی زندگی میں دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، تو وہ عام لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ، فریسیوں کے ساتھ تھے، صدوقیوں کے ساتھ نہیں تھے۔ اور یقیناً یہ جو فریسی تھے وہ کہتے تھے کہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو آنے والی زندگی ہے اس میں وہی ہماری جو آج کی زندگی، اگر میں مر گیا ہوں تو میرے مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی، ویسی ہی زندگی ہوگی جس میں میں ویسا ہی دکھوں گا، ویسا ہی سب کچھ ہوگا، لیکن آج کی زندگی سے بہتر ہوگا۔ یعنی کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، عیش و آرام ہوگا۔ وہاں پہ کھانے کے لیے جو چیزیں ہیں، میں جو ہے وہ بہت، اور جو گوشت ہے، جو سب ہماری عیش و عشرت کے جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ جو اگلی زندگی میں ہوگا۔ تو یہ فریسی کہتے تھے، اور جو صدوقی تھے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ یہ جو جی اٹھنے کا جو تصور ہے، یہ جو بات ہے، یہ دانیل کی کتاب میں، حضرت دانیل کی کتاب میں، دانیل نبی کی کتاب میں پہلی دفعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 2 صدیاں قبل از مسیح کی بات کر رہے ہیں، اور جو یہ صدوقی پہلی جو 5 کتابیں ہیں، جو جس کو ہم توراۃ کہتے ہیں، صرف ان کو مانتے تھے، اور جو انبیاء کے صحیفے تھے ان کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ صدوقیوں کا سوال کہاں سے اٹھتا ہے؟ یہ تثنیہ شرح کی کتاب، اس کا 25واں باب، اس کی 5 آیت میں بھائی کے مرنے کے بعد بیوی کو بیاہ کر کے اس کے لیے اولاد پیدا کرنے کا حکم تھا۔ اگر آپ وہاں پر جا کر دیکھیں تو آپ کو باقاعدہ اس کی تفصیل ملے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں توبیہ کی کتاب ہے، اس کا 3 باب، اس کی 7ویں آیت سے، یہاں ایک سارہ نامی خاتون کے خاوند تھے، 7 خاوند تھے، جو اس رات، شادی کی پہلی رات کو ان کی وفات ہو جاتی، وہ مر جاتے تھے۔ تو یہ صدوقی جو ہیں اس بات کو لے کر، اس تثنیہ شرح کی کتاب 25واں اس کو لے کر، 25ویں باب کو لے کر، اور یہ جو اس کی کتاب ہے، توبیہ کی کتاب ہے، اس کو لے کر یہ سوال خدا یسوع مسیح سے کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر ایک عورت ہے، وہ اگر مر گئی ہے، اس کے 7 بھائی تھے، اس کے 7 خاوند تھے جو آپس میں بھائی تھے، اور آخر میں یعنی ان سب کے مرنے کے بعد وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ بعد میں، کیونکہ وہ اس طرح دیکھتے تھے کہ زندگی، آج کی زندگی ہے وہ ختم ہوگی، اور پھر اسی طرح کی زندگی ایک دفعہ پھر سے دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور اگر وہ ایسی ہی زندگی چلنی ہے تو پھر جو یہ 7 آدمی ہیں وہ کس دوبارہ زندگی میں، وہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ یہاں ایک بات کو واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت عورت کو صرف اور صرف ایک ایسی جگہ سمجھا جاتا تھا، اس کے رحم کو ایسی جگہ سمجھا جاتا تھا جہاں جو اولاد پیدا ہوتی ہے، جو مخلوق پیدا ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف وہاں رکھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اولاد جو تھی وہ سب کا سب اس کا جو در و مدار ہے وہ جو آدمی تھا اس پر ہوتا تھا۔ عورت جو ہے وہ صرف اور صرف وہ جگہ جہاں پر بچے کو رکھا جاتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کل کو یہ سب مرنے کے بعد دوبارہ وہی زندگی شروع ہوگی تو پھر 7 میں سے کون اس عورت کو لے گا تاکہ وہ دوبارہ سے اس کا نام چلتا رہے؟ یہ دیکھیں نا، یہاں آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ہم ابدی زندگی کی جب بات کرتے ہیں، جی اٹھنے کے بعد ہمیشہ تک رہنے کی بات کرتے ہیں، تو یہاں یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ کس کا نام آگے چلے گا ان 7 میں سے، کون وہ لے گا اس بیوی کو تاکہ اس کا نام ہمیشہ تک رہے۔ تو یہ مسئلہ وہ پیش کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کا جواب کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ جو اگلی زندگی ہے وہ آج کی زندگی سے، جس کو آپ سمجھتے ہو بہتر ہے، اس کو اس طرح سے دیکھنا غلط ہے۔ ایک دفعہ اس جسم کو ختم کر کے دوبارہ اس کو بہتر حالت میں پیدا کرنے کے کیا معنی ہیں؟
اگر خدا کو یہی کرنا تھا تو پھر اسی جسم کو چلنے دیتا. کیوں؟ یہ تو نہیں کہ اس کو پہلے موقع دیا پھر دوبارہ موقع دیا، اس کو چلنے دیتا. موت زندگی کا خاتمہ نہیں، صرف موت جو ہے وہ جسم کو ختم کرتی ہے. ہم صرف جو زندگی ہے وہ اسی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ ہمارا جسم ہے. اگر جسم نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زندگی ختم ہو چکی. کیا زندگی ختم ہو سکتی ہے؟ زندگی، اس لیے میں یہ دکھا رہا تھا کہ یہ سب زندگی ہے، یہ زندگی ہے، وہ زندگی ہے، سب زندگی ہے. کیا یہ ختم ہو سکتی ہے؟ کیا پانی ختم ہو سکتا ہے؟ کیا یہ درخت ختم ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کی شکل ختم ہو سکتی ہے. اگر یہ آج درخت ہے، اس کو کاٹ دیا، لیکن اس کے اندر جو وہ بیج ہے وہ اس کے اندر زندگی رکھنے کی طاقت ہے، اور جیسے ہی اس کو وہ ماحول ملے گا وہ زندگی دوبارہ سے پیدا ہو جائے گی. جیسے پانی ہے، کیا پانی مر سکتا ہے؟ کیا ہوا مر سکتی ہے؟ جو میرے اندر ہے 70% پانی جو ہے وہ کیا مر سکتا ہے؟ وہ دنیا کے دوسرے پانی سے الگ ہے کیا؟ اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. یہ تبدل جو ہے وہ بار بار ہماری زندگی میں چلتا رہتا ہے. اور خدا یسوع مسیح اس بات کو دیکھتے ہیں. جیسے ہم برف کو لے لیتے ہیں، اگر ہمارے ہاتھ میں برف ہے تو وہ برف جو ہے وہ پگھلنے کے بعد پانی بن جاتا ہے. برف کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس کی ٹھنڈ کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پگھل گئی اس کے بعد وہ پانی ہے، اس کی شکل بدل گئی. تو کیا برف مر گئی؟ پانی ہے تو پانی کو اگر میں نے اس کے نیچے آگ جلا دی تو وہ بھاپ بن گئی، تو کیا پانی مر گیا؟ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور خدا یسوع مسیح اس بات کو پیش کرتے ہیں، اور مقدس پولس رسول 20 کو کہتے ہیں کہ روحانی جسم کی وہ بات کرتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بعد کی زندگی جو ہے وہ فرشتوں کی طرح ہوگی، یعنی خدا کی زندگی کی طرح ہوگی. اور خدا کی زندگی کیا ہے؟ یہ ہے دینا، دوسروں کو دینا، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے. جب ہم دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو مخصوص کر دیتے ہیں تو وہ زندگی مرتی نہیں، وہ زندگی ہمیشہ کے لیے خدا کی طرح وہ ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو ابدی زندگی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو ازلی زندگی کہا جاتا ہے. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ مردوں کا خدا نہیں، وہ زندوں کا خدا ہے. اور کیونکہ یہ صدوقی تورات میں یقین رکھتے تھے، صرف تورات میں یقین رکھتے تھے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب حضرت موسیٰ جو ہیں وہ جھاڑی کے سامنے دیکھتے ہیں، وہ جلوہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر آواز جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں زندوں کا خدا ہوں، میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں اسحاق کا خدا ہوں، میں یعقوب کا خدا ہوں. یہ وہ 3 لوگ تھے جو زندگی جو ان کی آگے چلنے کی بات تھی اس میں ان کو دقت تھی، کیونکہ ان کی بیویاں جو ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ مشکل میں تھی. مطلب وہ ان کی کسی کی عمر بڑی تھی اور وہ ان کی جو یہ پیدائش ہے وہ آگے نہیں چل سکتی. تو خدا وہاں پر ان سے وعدہ کرتا ہے. یہ وعدہ جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ ایمان کہلاتا ہے. اس وعدے کو قبول کرنا، اس پر یقین کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. اور یہ حضرت ابراہیم نے اور یعقوب نے اور اسحاق نے اس بات کو مانا تھا کہ خدا کے اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے آگے چلے گی، کیونکہ ان کی پھر آگے نسل چلتی ہے. تو جب ہم پیار کے جواب میں اس کا پیار کے ساتھ جواب دیتے ہیں تو وہ وعدہ جو ہے وہ خدائی وعدہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے زندگی ہمیشہ چلتی رہتی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری زندگی، مقدسہ ٹریزا جو کلکتہ کی مقدسہ ٹریزا ہیں، وہ کیسے اپنی زندگی جب دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے خود اپنی زندگی انسانوں کا وہ دکھ جو بوجھ ان پر تھا، جو احکامات کا بوجھ تھا، جو 613 احکامات ان پر رکھے گئے تھے، ان کو ہٹانے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں. اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو دوسروں کے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیتھلک ہی ہوں، اس میں بہت سارے لوگ اپنی زندگی، ہمارے ملک میں جو عیدی کی ہم جب بات کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، بشپ جان جوزف کی بات کرتے ہیں. کسی اور ملک میں اگر ہندوستان کی بات کریں تو مہاتما گاندھی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی انسانیت کے لیے، دوسروں کو بچانے کے لیے تو وہ قربان کری، تو ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو یہ خدا یسوع مسیح اس بات کو کرتے ہیں
کہ خدا میں زندہ رہنے والے جو ہیں، یعنی محبت میں، انسانیت کی محبت میں جو زندہ رہنے والے ہیں اور زندہ رہتے ہیں اور دوسروں کو اپنی زندگی سے زندہ رکھتے ہیں، اپنی زندگی بانٹ دیتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی مثال میں نے جو پہلے کہی وہ یہی ہے۔ تو آج خدا یسوع مسیح خاص طور پر ہمارے لیے یہی بات پیش کرتے ہیں۔ حکمت کی کتاب اس کے پہلے باب میں اس کی 13ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ خداوند، کیونکہ خداوند نے موت کو پیدا نہیں کیا، خداوند تو زندگی کو پیدا کرتا ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے کہ زندہ تم رہو، زندگی دوسروں میں بانٹو اور اس زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ تو یہ زندگی خدا کی کائنات جو ہے وہ اسی بات پہ چل رہی ہے، دینا دوسروں کو، دینا دوسروں کو دینا۔ یہ سورج جو مجھے روشنی دے رہا ہے، مجھ سے کچھ مانگ نہیں رہا، مجھے توانائی، روشنی، گرمی دیتا ہے، مجھ سے کچھ اسی طرح میں بھی یہی کروں۔ اور خدا یسوع مسیح آج ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں اور صدوقیوں کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس جواب کے ذریعے سے ہمیں یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر زندہ رہنا ہے، اگر ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اگر خدا کی طرح ہمیشہ ابدی زندگی رکھنی ہے، تو اپنی زندگی کو دوسروں میں بانٹ دو۔ شالوم بھائی اور بہنوں، ملتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اس ویڈیو کو، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ یہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جئیں، بھرپور طریقے سے جئیں، اور بھرپور طریقے سے جینے کا مطلب ہے یہ زندگی دوسروں کو بانٹیں، دوسروں کو دیں۔ شالوم، ملتے ہیں اگلے ہفتے۔